आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो खबर आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, या जो आज का हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब सजा याफ्ता हैं, इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं और पीटीआई के लोग खुद उन्हें कैदी नंबर 804 कह के पुकारते हैं। और जब तक इमरान खान की जो सजा है वो सस्पेंड नहीं हो जाती, किसी अदालत की तरफ से इमरान खान को जमानत पर रिहा नहीं कर दिया जाता, तो खान साहब ये अकाउंट जो है एक्स का, उसे बाहर आके खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, उनके सजा याफ्ता होने के बावजूद, उनकी अडयाला जेल में कैद के बावजूद बड़े तसलसल के साथ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवालात इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पे ये उठ रहे हैं कि एक जो कैदी है जो अपनी सजा काट रहा है, अदालत की जानिब से जो उसको सजा सुनाई गई है, उसका अकाउंट उसकी अदम हाजिरी पे अडयाला जेल में कैद होने के बावजूद कौन इस अकाउंट को इस्तेमाल करके यहां से ट्वीट्स कर रहा है। तो बहुत सारे सवालात हैं इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के हवाले से, उसके यूजेज के हवाले से। एक जो अहम सवाल है, चंद रोज पहले इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया कि मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मजालिम जो है वो आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम ला नाफिज है, जिसमें डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। यानी इमरान खान के अकाउंट से, और जाहिर सी बात है कि इमरान खान का अकाउंट अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो बात इमरान खान से मंसूब की जाएगी। इमरान खान अपने अकाउंट पे पोस्ट होने वाली कोई भी बात जो है उससे लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकते। आज 2 साल से ज्यादा का इमरान खान साहब का अरसा कैद में हो चुका है, वो जेल में मौजूद हैं। जितने ट्वीट्स किए गए, इमरान खान ने किसी से आज तक लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया। और ये जो खान साहब ने इस ट्वीट में बात की है, जो कि 11 सितंबर को किया गया, कि मुल्क में इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है, और इखलाकी पस्ती का इमरान खान साहब सबूत क्या दे रहे हैं? इमरान खान साहब सबूत ये दे रहे हैं कि मेरे खानदान की औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जो खान साहब ने मयार डिटरमिन किया है, इस मयार पे क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद पूरा उतरते हैं? जब खान साहब वजीर आजम थे, क्या एक बेटी को उसके बाप के सामने गिरफ्तार नहीं किया गया? जब मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए अपना कोट लखपत जेल में गई थी, वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर गिरफ्तार करना था, मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस था, कोई सबूत था, तो आप कोट लखपत जेल के बाहर भी उसको गिरफ्तार कर सकते थे, वो कहीं मफरूर तो नहीं हो सकती थी। यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुनाई जाती हैं, अदालत कन्विक्ट करती है, लेकिन वो मफरूर हो जाते हैं। और मफरूर होने के बाद पनाह कहाँ पे लेते हैं? एक आईनी हुकूमत से, एक सूबाई हुकूमत में जाके वो पनाह लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर फरियाल तालपुर के साथ इमरान खान साहब के दौर में क्या हुआ? जब वो अलील थी और ईद उल फितर जो है वो सर पे आ रही थी, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ फरियाल तालपुर को नहीं, जब मुस्तमिक नवाज पीटीएम के जो रहनुमा थे वो कराची जलसा करने के लिए गए थे, मरियम नवाज अपने खामद सफदर के साथ, कैप्टन सफदर के साथ अपने कमरे में सो रही थी, वहां पे रेड किया गया, उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया। यानी एक मियां बीवी अपने कमरे में मौजूद हैं और वहां पे जो लोग थे वो घुस गए और उस होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया। तो खान साहब ये जो उनका जो एक्स अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, और किसके लिए? हमदर्दी हासिल करने के लिए कि मौजूदा रजीम में जो है वो बड़ा जुल्म हो रहा है, इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। ये इखलाकियात का जनाजा इमरान खान साहब ने अपने दौर में निकाला था। खान साहब ये जो असूल लेके आए, इसे पहले अपने हुकूमत के ऊपर तो अप्लाई करें ना, कि खान साहब की खुद की हरकतें क्या थी। और आगे जो और सवालात है खान साहब के अकाउंट के हवाले से, यानी खान साहब का जो एक्स का अकाउंट है, वहां पे आप ये देखें कि वहां पे जो चीजें अपलोड की जाती हैं, खान साहब की वीडियोस को लेके जो भारतीय मीडिया है रोजाना इमरान खान साहब के क्लिप्स को इस्तेमाल करता है, चलाता है। और आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है? ये सवाल उठाया जाता है कि इमरान खान साहब के जो क्लिप्स हैं या इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है, वहां पे जो पोस्ट की जाती हैं, उससे भारतीय मीडिया, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रोपोगंडे के लिए खान साहब के एक्स के अकाउंट, उनकी पोस्टें और खान साहब की वीडियोस को क्यों पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक सवाल ये भी उठता है कि इमरान खान साहब के जो केसेस अडयाला जेल में जेर समात आते हैं, उसमें अलीमा खान साहबा को, इमरान खान साहब की बहनों को इजाजत मिलती है कोर्ट प्रोसीडिंग को विटनेस करने के लिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि अलीमा खान साहबा जब उनको इजाजत मिलती है किसी अदालती कार्रवाई में जाने की,
تو وہ باہر آ کے اس عدالتی پروسیڈنگ پہ بات کرنے کی بجائے، یعنی ابھی طیب بلوچ کے ساتھ جو کچھ ہوا، علیمہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر مجھ سے عدالتی کاروائی سے ہٹ کے کوئی سوال کرنا ہے تو علیحدہ سے مجھ سے مل لیں، طیب بلوچ علیحدہ سے مجھ سے امریکن پراپرٹیز کے حوالے سے سوال کر لے، لیکن جو میں میڈیا ٹاک کر رہی ہوں اس میں آپ کوئی سوال نہ کریں۔ تو پھر وہ جاتی تو ہیں عدالتی کاروائی کے لیے، تو عدالتی کاروائی کا آ کے بتایا کریں کہ جو گواہان وہاں پہ پروسیکیوشن کے پیش ہو رہے ہیں انہوں نے خان صاحب کے خلاف کیا بیان قلم بند کروایا ہے، خان صاحب پہ کیا الزامات ہیں، گواہوں نے ان الزامات سے متعلق کیا گواہی عدالت کے سامنے رکھی ہے، وہ بات تو نہیں بتاتی۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ اندر جاتی ہیں اور باہر آ کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، اداروں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ کی اپنی امریکہ میں پراپرٹیز ہیں، اب ان پراپرٹیز سے متعلق علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ مجھ سے جس نے بھی سوال پوچھنا ہے وہ الگ سے سوال پوچھ لے، لیکن یہ جو پراپرٹیز امریکہ میں علیمہ خان صاحبہ نے خریدی، کتنا عرصہ ان پراپرٹیز کو چھپایا گیا، 2004 میں خریدی گئی، 2018 میں بھی یہ پراپرٹیز جو ہے وہ ڈسکلوز ہوئی، اس کا انکشاف کیا گیا کہ جو عمران خان صاحب کیس بنا رہے ہیں پاناما کا شریف خاندان کے خلاف، ان کی اپنی آف شور کمپنی ہے لندن میں، ان کا اپنا لندن میں فلیٹ تھا، علیمہ خان صاحبہ کے امریکہ میں فلیٹس نکل آئے، دبئی میں فلیٹس نکل آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے اگر یہ لیگل منی سے پراپرٹیز خریدی ہیں تو کیا علیمہ خان صاحبہ اس کی جو منی ٹریل ہے اس منی ٹریل کو جو ہے وہ پبلک کریں گی، پبلک کے سامنے لے کے آئیں گی، منی ٹریل دکھائیں گی، منی ٹریل کا بتائیں گی؟ اور یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے میں بات نہیں کروں گا، اور اس حوالے سے ان کا ایکس کا اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے، اور فوجی آپریشن کی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذمت کرتے ہیں۔ یعنی خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے معصوم شہریوں کے جو دشمن ہیں، معصوم شہریوں کے جو قاتل ہیں، ان کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے، ان کے خلاف کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو اس معاملے پہ جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ ہر معاملے پہ ٹویٹ کرتے ہیں، اپنے ذات کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، مجھے دیسی مرغ نہیں دیا جا رہا، لیکن جو پاکستان سے جڑے معاملات ہیں ان سے متعلق بھی کبھی بات کر لیا کریں۔ یعنی خان صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں آپریشن کے حوالے سے طالبان کے ساتھ بات کریں، دہشت گردوں کے ساتھ بات کریں، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں، جو خان صاحب کے سیاسی حریف لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ایک لیڈر کا جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتا ہے، کیا اس کا یہ کنڈکٹ ہو سکتا ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ گفتگو نظر انداز کر دینا، سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنا، مذاکرات نہ کرنا، اور دہشت گردوں کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا سوال اٹھایا عمران خان صاحب کے ایکس پہ ٹویٹس کے حوالے سے، جو میں نے کہا کہ ان پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا اپنی بہنوں کے حوالے سے کہ وہ غیر سیاسی ہیں، جس پہ پورا ایک شہاب نامہ، پورا ایک جو چارج شیٹ ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے لکھی۔ اب میں وہ سارا کچھ تو نہیں پڑھوں گا، اس ساری ٹویٹ میں خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا، سیلاب آیا، پاکستان کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار ہے، ان تمام واقعات کے حوالے سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ پر کبھی افواج پاکستان کو مارکا حق میں آپریشن بنیانم مرسوم میں کامیابی کے اوپر مبارکباد دی گئی، جو لوگ، جو اہلکار، جو جوان شہید ہوئے، کیا ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا؟ جو سیلاب زندگان ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا، دہشت گردوں کی مذمت کی گئی، غزہ کے مظلوموں کے لیے کوئی دعا عمران خان صاحب نے کی ہو؟ کچھ نہیں کیا خواجہ آصف نے کہا، بلکہ خواجہ آصف صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو صرف اپنے دیگی مرغ مسلم کی بات کرتے ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب کو جو ایک سبق دیا ہے، جو سبق پڑھانے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کر لیا کرو، لیکن اس طرح کی باتیں کر کے تم اپنی جو اوقات ہے اس کو تم اپنی اوقات بتاتے ہو۔ اور خواجہ آصف صاحب نے آخری پیراگراف میں جو بات لکھی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جو عمران خان اور تحریک انصاف کی آنکھیں کھولنے کے لیے میرے خیال سے کافی ہونی چاہیے، جس میں خواجہ آصف نے کہا کہ چلو یہ ساری باتیں تم کر لیا کرو، لیکن کبھی ملک و ملت کے مسائل پر بھی تھوڑی سی بات کر لیا کرو، قوم اور ہم وطنوں کی خوشیوں اور غم میں شریک ہو جایا کرو۔ امت مسلمہ کے جو لیڈر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، فلسطین پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اپنے سابق سسرالیوں کے اس پہ مذمت بھی کبھی کر دو، سیلاب کی تباہیوں پر دکھ کا اظہار کر دو، وطن پہ قربان ہونے والے شہیدوں کے نام دعائیہ کلمات ہی کہہ دو، اور آخر میں پھر پنجابی کے 4 کلمات خواجہ آصف کے۔
کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی قائدانہ کوالٹی تم میں ہے تو اس کا اظہار کرو، اس طریقے کی چولیں نہ مارو۔ اور چول مارنے والی جو بات ہے، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے جو کہا کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا، خان صاحب کے دور میں جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں انہیں پاکستان میں رکھا جائے، ان کو جو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے اس پہ میں شرمندہ ہوں۔ او بھائی، ایک یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے نا، لیکن ملک کا ایک قانون بھی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہے۔ آپ کسی اور ملک میں ایسے اوور سٹے کریں، آپ کو نکال دیا جائے گا، نہ برطانیہ رکھے گا، نہ امریکہ رکھے گا، نہ کوئی اور ملک آپ کو سنبھالے گا، آپ کو نکال دے گا کہ آپ کا 4 ماہ کا ویزا تھا، آپ کا 1 سال کا ویزا تھا، آپ نے اس کو ایکسپائر کر دیا، نکلے ہمارے ملک سے۔ جب افغان ایسے شہری جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہیں اور ان کے ویزے کی میعاد مکمل ہو چکی ہے، تو کیوں نہ قانون کے مطابق، جو قانون کی منشا ہے، قانون کا تقاضا ہے، ان کو پاکستان سے نکالا جائے، بے دخل کیا جائے، وہ دوبارہ ویزا لے کے پاکستان میں آ جائیں، اس پہ تو کوئی قدغن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ اور خان صاحب کی جو تحریک ہے، کہتے ہیں کہ ہماری تو آئین اور قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، تحریک انصاف ہماری جماعت کا نام ہے۔ خاک آپ کا تحریک انصاف آپ کی جماعت کا نام ہونا چاہیے، آپ اس میں عمل پیرا ہی نہیں، قانون کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی، عمران خان صاحب اب دیکھیں نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں بری کر دیا گیا، یہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسی 26ویں آئینی ترمیم کے جو تانے عدلیہ کو دیتے ہیں، اسی عدلیہ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کیا۔ کیا عدلیہ کے اس فیصلے پہ، اس عدلیہ کو یا اس عدالتی فیصلے کو عمران خان صاحب نے سراہا؟ کیا عمران خان صاحب خود تو اڈیالہ جیل میں ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، کیا پارٹی کی قیادت جب تک وہ خود جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو سونپیں گے؟ نہیں، پوری ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ اور پھر خان صاحب جو طیب بلوچ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو طیب بلوچ کے ساتھ ہوا، کیا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ کیا گیا کہ طیب بلوچ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو تشدد کیا گیا ہے، جو اس کے انسلٹ کی گئی ہے، جو اس کو ہراساں کیا گیا ہے، جو اس کو دھمکیاں دی گئی ہیں، کیا خان صاحب نے اس کی کوئی مذمت کی اپنے ایکس اکاؤنٹ سے؟ نہیں کی، کیونکہ خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی اور مقاصد کے لیے، کئی اور مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور خان صاحب تو جیل میں ہیں۔ اب اس سوشل میڈیا کی جو بھی خان صاحب کی ٹیم ہے، اس کو ڈکٹیشن کون دیتا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ اسی بات کا ترونا روتی ہیں کہ ہم جب نہیں جاتے کہ خان صاحب کا پیغام باہر نہیں جاتا، خان صاحب کا پیغام نہ باہر جاتا ہے نہ آتا ہے، ہم جاتے ہیں تو خان صاحب کا پیغام آتا ہے۔ تو خان صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے یہ جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ خان صاحب کا استعمال ہو رہا ہے، اس کو علیمہ خان صاحبہ آپریٹ کر رہے ہیں، استعمال کر رہی ہیں۔ آپریٹ کرنے والا کوئی مینیجر کوئی اور ہوگا، لیکن ساری ڈکٹیشن جو ہیں اس اکاؤنٹ سے متعلق علیمہ خان صاحبہ دیتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف بے شک جتنی بھی مزاحمت کی سیاست کر رہی ہے، عالم یہ ہو چکا ہے، ناکامیاں ان کی اس حد تک پہنچ چکی ہیں یا مایوسی حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب انہوں نے 14 اگست پہ کال کی، 5 اگست کی کال دی، 6 ستمبر کی کال دی، اور اس کال کے اوپر لوگ نہیں نکلے تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے لیے لوگ گھروں سے نہیں نکلے۔ اور خان صاحب نے اپنے اکاؤنٹس پہ، جیسے اب سے پہلے کچھ دیر میں نے کہا کہ مارکا حق کے سپورٹ میں، آپریشن بنیان مرصوص کے حق میں کسی قسم کا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا۔ علیمہ خان صاحبہ بھی ایسا کوئی ٹویٹ جو ہے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے نہیں کروا سکیں، بلکہ جو شہدا ہیں اور جو شہدا کے خاندان ہیں ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی نہیں کیا گیا۔ اور جو دہشت گردوں کے خلاف بہادری کے ساتھ لڑنے کے بعد جو ہمارا پاک فوج کا جوان شہید ہوا، عدنان اسلم شہید، اس کو بھی خراج تحسین خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ اور علیمہ خان صاحبہ کیسے ان کو خراج تحسین پیش کریں گی؟ علیمہ خان صاحبہ تو مارکا حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص سے پہلے جب بھارت نے پاکستان پہ جنگ مسلط کر دی تھی، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو نورا کشتی ہے، لیکن پاکستان کی افواج نے وہ کر کے دکھایا جس کے تانے دے رہے تھے کہ اپنا کام بھی کیا اور ایک پاکستان سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست سے دوچار بھی کیا اور تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ آج علیمہ خان صاحبہ کیا بتائیں گی کہ کیا یہ نورا کشتی تھی؟ میں نے جو ساری یہ جو بحث کی ہے، اس بحث میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو جو بھی استعمال کر رہا ہے، اس کو جس کی ڈکٹیشن کے اوپر آپریٹ کیا جا رہا ہے، اس اکاؤنٹ کو جو بھارتی میڈیا ہے، بھارتی خفیہ جو ایجنسی رو ہے، وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے۔ تو خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ اکاؤنٹ عمران خان کا ہے اور اس اکاؤنٹ سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں،
کیا اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے یا تحریک انصاف خود ایکسپوز ہو رہی ہے؟ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.